खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी हमें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइन। जम्मू कश्मीर की सन्नती व इक्तिसादी तरक्की के लिए 28,400 करोड़ रुपए की स्कीम को मरकजी सरकार की मंजूरी। रियासतों को जारी करदा GST मुआवजे में कमी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गई। समाजी इंसाफ के आलमी दिन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में कई प्रोग्राम मुनक्किद और भारत ने तेज़ी से तरक्की का अज़्म किया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की हकीकी तरक्की के लिए एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम का ऐलान किया है। स्कीम का मजमूई खाका 28,400 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। इसका इतलाक इस साल 1 अप्रैल से होगा और ये 31 मार्च 2037 तक जारी रहेगी। स्कीम का खास मकसद रोजगार के मौके पैदा करना है, जिससे जम्मू कश्मीर की समाजी और इक्तिसादी तरक्की होगी। तवक्को है कि स्कीम के जरिए ज़बरदस्त सरमायाकारी हासिल होगी और तकरीबन 4,50,000 अफराद को बराह रास्त या बिल वास्ता रोजगार मिलेगा। रियासतों को जारी करदा GST मुआवजे में कमी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। वज़ारत ख़जाना के अखराजात से मुतल्लिक महकमे ने रियासतों को GST कंपनसेशन शॉर्टफॉल से निमटने के लिए 5,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इनमें से 4,730 करोड़ रुपए 23 रियासतों को जारी किए गए हैं, जबकि 269 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम 3 मरकज़ी इलाकों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए जारी की गई है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने आज पुलिस और CRPF के आला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके कश्मीर सूबे खुसूसन श्रीनगर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। ये मीटिंग श्रीनगर में हुए हालिया मिलिटेंट हमलों के तनाजुर में बुलाई गई थी। मीटिंग में मौजूद अफसरों ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी के लिए किए जा रहे इक़दाम के बारे में तफसीलात दी। IGP ने सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने और सभी सिक्योरिटी एजेंसियों के माबेन करीबी तालमेल पर जोर दिया। बरजुला में कल मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ की मैयत कल शाम उनके आबाई गांव ज़िरहामा कुपवाड़ा पहुंचाई गई, जहां उनको सुपुर्द खाक किया गया। इससे कबल मरहूम की नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वहां रिक़त आमीज़ मनाजिर देखे गए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज अशमुकाम अनंतनाग जाकर कल बरजुला मिलिटेंट हमले में मारे गए पुलिस एहलकार सुहेल अहमद के लवाकिन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वहाँ मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खून खराबे के खात्मे के लिए मरकज़ी सरकार को मुतल्लिकीन के साथ मुज़ाकराती अमल शुरू करना चाहिए। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फिर से आपका इस्तकबाल है। बांडीपोरा के पापछन इलाके से पुलिस, फौज और CRPF ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 हथगोले भी बरामद किए गए। ये कार्रवाई एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर कल रात एक नाका चेकिंग के दौरान अमल में लाई गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार शुदा अफराद का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है।
ہندواڑہ میں آج ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارے کی صفائی کرتے ہوئے ریاض احمد اہنگر نامی ایک صفائی کرمچاری اس وقت زخمی ہوا جب وہاں موجود ایک شل پھٹ گیا۔ ایس پی ہندواڑہ کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زخمی شخص کی حالت مستحکم ہے۔ سماجی انصاف کے عالمی دن کے حوالے سے پولیس آڈیٹوریم گلشن گراؤنڈ جموں میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی اور جموں کشمیر پولیس کے باہمی اشتراک سے سماجی انصاف موضوع پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس کا افتتاح ایگزیکٹو چیئرمین J&K لیگل سروسز اتھارٹی ہائی کورٹ جج جسٹس علی محمد ماگرے نے کیا۔ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس سری نگر میں سماجی انصاف کے عالمی دن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں آنگن واڑی ورکروں، معزز شہریوں، وکلاء اور پیرالیگل والنٹیئرز نے شرکت کی۔ تقریب کا افتتاح ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سری نگر کے چیئرمین پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج عبدالرشید ملک نے کیا۔ سماجی انصاف کے عالمی دن کی مناسبت سے گلمرگ کے گولف کلب میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کا اہتمام فوج کی گڑھوال رائفلز نے کیا تھا۔ اس موقع پر قانونی ماہرین نے تقریب کے شرکاء کو سماجی انصاف کے بارے میں جانکاری دی۔ تقریب میں کئی مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ پردیش کانگریس نے مرکز کی BJP سرکار کی پالیسیوں کی نکتہ چینی کی ہے۔ پارٹی صدر جی امیر نے لنگیٹ ہندواڑہ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں جموں کشمیر کی اقتصادی حالت کافی متاثر ہوئی ہے۔ پارٹی لیڈروں نے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر احتجاج کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر کے انتخاب کے لیے 22 فروری سوموار کو چناؤ ہوگا۔ پارٹی کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پارٹی صدر کو منتخب کرنے کے لیے پارٹی کے الیکٹورل کالج کے ممبران ووٹ ڈالیں گے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ موجودہ پارٹی صدر محبوب مفتی کی میعاد کار گزشتہ برس 31 اکتوبر کو ختم ہوئی، تاہم کووڈ کی وجہ سے نئے چناؤ نہیں کرائے جا سکے تھے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے کہا ہے کہ شیتل ناتھ مندر اور ہندو ہائی اسکول کی شان رفتہ بحال کرنے اور دونوں کو مزید جاذب نظر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جوائنٹ کمشنر ورکس کو کئی کام دردست لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ میئر نے کہا کہ 100 مندروں کی تجدید و مرمت کے لیے نشاندہی کی گئی ہے اور پہلے مرحلے میں 30 مندروں کی تجدید و مرمت کا کام شروع کیا جا رہا ہے۔ قریباً 100 سے زائد چھوٹے اور بڑے مندر ہمیں لگتا ہے جن کی ریپیئر اور ریکنسٹرکشن کرنی ہے۔ پہلے فیز میں ہم 30 مندرز کو ریپیئر اور ریکنسٹرکٹ کریں گے، اور یہ ایک بہت گڈ ول جیسچر بھی رہے گا، کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی رہے گا، جو ہماری کشمیری پنڈت کمیونٹی ہے کہ ہم وہی کشمیر ہیں جو پہلے تھے۔ ہمارا سنکریٹک کلچر، ہماری بنیادی ذمہ داریاں ایک دوسرے کے تئیں برابر ہیں، اور ان مندروں کو اجاگر کرنا، روشن کرنا، پھر سے بنانا اسی ڈائریکشن میں ایک قدم رہے گا۔ جموں کشمیر میں آج کورونا کے 68 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 50 کا تعلق کشمیر اور 18 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے متاثر 70 مریض صحت یاب ہوئے۔ آج کشمیر صوبے کے 2 اور جموں صوبے کے 6 اضلاع میں کوئی بھی نیا کیس درج نہیں کیا گیا۔ اس دوران ملک میں اب تک 1 کروڑ 7 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ مخالف ویکسین دی جا چکی ہے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ محمد اعجاز اسد نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تجاوزات سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں ضلع میں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے بھی غور و خوض کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے ایک جامع مہم شروع کرنے کی ہدایت دی۔ زعفران کے حوالے سے قومی مشن کی عمل آوری کا جائزہ لینے کی غرض سے آج ناظم زراعت کشمیر محمد اقبال چودھری نے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ طلب کی۔ دسو سپائس پارک میں منعقدہ اس میٹنگ کے دوران زعفران صنعت کو مزید مستحکم کرنے اور اس صنعت سے وابستہ افراد کو زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچانے کے لیے درکار اقدامات پر غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر ناظم زراعت نے اس مشن کے تحت مقرر کیے گئے سبھی نشانوں کو حاصل کرنے کی ہدایت دی۔ بانڈی پورہ ضلع انتظامیہ نے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے گریز سے 250 نوجوانوں کو بانڈی پورہ پہنچایا، جن کو SSRB کے ایک امتحان میں شرکت کرنا تھی۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ نے کہا کہ انتظامیہ عوام کی راحت رسانی کے لیے ہر سطح پر اقدامات کرتی ہے۔ امتحان میں شرکت کرنے والے نوجوانوں نے ضلع انتظامیہ اور فوج کا شکریہ ادا کیا ہے۔
کلچرل اکیڈمی کے سری نگر سیمینار ہال میں آج ایک ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا. شعبہ پہاڑی اور گوجری کے اہتمام سے مادری زبان کے حوالے سے منعقدہ اس تقریب میں پہاڑی زبان کے نوجوان قلمکار زبیر قریشی نے ایک مقالہ پیش کیا. تقریب کے دوران ایک مختصر مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا. اس دوران پہاڑی اور گوجری گلوکاروں نے حاضرین کو اپنے فن سے محظوظ کیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے مادری زبان کی کلیدی اہمیت ہوتی ہے. مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے جاری کیے گئے اپنے بیان میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جن اقوام نے اپنی مادری زبان اور تہذیب و تمدن کا خیال نہیں رکھا ان کا نام و نشان ہی تاریخ بن گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے تہذیب و تمدن اور مادری زبان کی طرف توجہ مرکوز رکھنی چاہیے. رجوری کدل سری نگر میں واقع حضرت سید بلاد رومی رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر منعقدہ ایک تقریب پر صوفی شعراء احمد صاحب اور ظہور صاحب پرے کی صوفیانہ کلیات کی رسم رنمائی انجام دی گئی. اس موقع پر کشمیر سوسائٹی انٹرنیشنل کے چیئرمین فاروق احمد رنزو نے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ برصغیر کے عوام اولیاء کاملین کے مرہون منت ہیں. پہلگام میں آج سے 2 روزہ سنو فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. محکمہ سیاحت کے اہتمام سے منعقد اس فیسٹیول میں کئی سیاح شرکت کر رہے ہیں. اس موقع پر کئی طرح کے تمدنی پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جس سے سیاح محظوظ ہوئے. گاندربل پولیس نے مہاجر پرندوں کا شکار کرنے کے مرتکب 2 افراد کو گرفتار کیا ہے. گرفتار شدگان پر الزام ہے کہ انہوں نے شالبگ آبگاہ سے متصل علاقے میں اپنے لائسنس شدہ ہتھیاروں کا غلط استعمال کر کے کئی آبی پرندوں کو ہلاک کیا ہے. اس سلسلے میں ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال نے لائسنس شدہ ہتھیاروں کا غلط استعمال کرنے والے افراد کے ہتھیاروں کے لائسنس منسوخ کرنے کا معاملہ ضلع مجسٹریٹ گاندربل سے بھی اٹھایا ہے. کلگام پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں چوری کی وارداتوں میں ملوث ایک گروپ کا پردہ فاش کر کے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے لاکھوں روپے کی مالیت کے سونے کے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء برآمد کیے ہیں. اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کے دوران پولیس نے بتایا کہ 16 اور 17 فروری کی درمیانی رات کو ایک مصدقہ اطلاع کی بنیاد پر ایک ناکہ چیکنگ کے دوران ایک مشکوک گاڑی کو روکا جس میں 5 افراد سوار تھے، جن میں سے 3 افراد اندھیرے کی آڑ میں فرار ہوئے جبکہ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے ضلع کے مختلف علاقوں میں پیش آئے چوری کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا اقرار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مزید گرفتاریاں متوقع ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج زور دے کر کہا ہے کہ مرکز اور ریاستوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور امداد باہمی پر مبنی وفاقیت کو اور زیادہ بامانہ بنانا چاہیے. انہوں نے نہ صرف ریاستوں کے مابین بلکہ اضلاع کے درمیان بھی مسابقانہ امداد باہمی وفاقیت لانے پر زور دیا. نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 6ٹی میٹنگ میں اپنے افتتاحی کلمات میں نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے تیزی سے ترقی کا عزم کر لیا ہے اور ہمیں وقت کا ضیاع نہیں کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ آتم نربھر بھارت مہم ایک ایسا بھارت بنانے کی راہ پر ایک قدم ہے جس کی پیداوار محض اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ کے رامسو علاقے میں گر آئی پسیوں کو ہٹانے کے بعد آج شاہراہ پر ٹریفک کی آمد رفت بحال ہوئی ہے اور گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی. سڑک اور موسم کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو کل سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی، تاہم چھوٹی گاڑیوں کو صبح 8 بجے سے 11 بجے تک قاضی گنڈ کراس کرنا ہوگا. اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar پر لاگ ان کر سکتے ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.